बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं सीमी ज़वार और हम और आप मिलकर पढ़ रहे हैं आजकल जो किताब, उसका नाम है माआनिउल अखबार के, जिसके मौलिफ़ हैं शेख सद्दूक़ अलैहिर्रहमा, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 25 और हम पेज नंबर 210 से इस नशिस्त में रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं बाब नंबर 126 तक। बाब नंबर 126 में लिखा है, उन्वान है कि अक़दैन के मानी, ऐन काफ दाल ये नून, अक़दैन के मानी आइए जानते हैं। लिखा है, हमसे बयान किया मोहम्मद बिन अली माजिलुया रहमुल्लाह ने, और उन्होंने अपने चचा मोहम्मद बिन अबी अल कासिम से, उन्होंने मोहम्मद इब्ने अली कूफ़ी से, और उन्होंने ईसा बिन अब्दुल्ला उमरी से, और उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने अपने जद से, और उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, आप अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई नमाज न पढ़े जबकि वो अक़ीदैन में से किसी एक के साथ हो, यानी कि पेशाब और पाखाना में से किसी एक की हाजत हो। ये मुकम्मल हुआ। और अब बाब नंबर 127 के, जिसका उन्वान है दुआबा के माने, दाल ऐन अलिफ बे है, दुआबा इसके माने आइए जानते हैं। लिखा है, मेरे वालिद रहमुल्लाह ने फरमाया है कि हमसे बयान किया साद बिन अब्दुल्ला ने, और उन्होंने अहमद बिन अबी अब्दुल्ला से, उन्होंने कहा कि मुझसे बयान किया शरीफ बिन साबिक़ अबू मोहम्मद तफलीसी, ते फे लाम ये सीन छोटिए ने, और उन्होंने फ़ज़ल बिन अबी कुर्रत, काफ रे गोलता है और रे के ऊपर तजदीद है, कुर्रत से, और उन्होंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी मोमिन नहीं होता मगर ये कि उसमें दुआबा होता है। मैंने अर्ज़ किया कि दुआबा क्या है, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मज़ाह, मीम ज़े अलिफ है, मज़ाह। और अब हम आ गए हैं बाब नंबर 128 पर, जिसका उन्वान है कि अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह के कौल कि 3 चीज़ों से लोग बुग़्ज़ रखते हैं मगर मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। आइए इसके माने जानते हैं। लिखा है, मेरे वालिद रहमुल्लाह ने फरमाया कि हमसे बयान किया साद बिन अब्दुल्ला ने, और उन्होंने अहमद बिन मोहम्मद से, उन्होंने इब्ने फ़ज़्ज़ाल से, और उन्होंने यूनुस बिन याकूब से, और उन्होंने शुएब अक़रक़ूनी, ऐन काफ़रे काफ़ वाव नून छोटिए अक़रक़ूनी से, और उन्होंने कहा कि मैंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह के से एक रिवायत है कि वो फरमाया करते थे कि 3 चीज़ों से लोग बुग़्ज़ रखते हैं जबकि मैं उनसे मोहब्बत रखता हूँ। तो मैं मौत से मोहब्बत रखता हूँ, मैं फ़ुक़्र से मोहब्बत रखता हूँ, और मैं बला से मोहब्बत रखता हूँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वैसा नहीं है जैसा वो लोग रिवायत करते हैं, फ़कत उनकी मुराद ये थी कि ऐसी मौत के जो अल्लाह की अताअत में हो वो मुझे अल्लाह की नाफरमानी में गुज़रने वाली ज़िंदगी से ज़्यादा महबूब है। वो फ़ुक़्र व मोहताजी जो अल्लाह की अताअत में हो वो मुझे अल्लाह की नाफरमानी की हालत में गनी होने से ज़्यादा महबूब है, और वो बीमारी के जो अल्लाह की अताअत में हो वो मुझे अल्लाह की नाफरमानी में मिलने वाली सेहत से ज़्यादा महबूब है। यूँ यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ और हम पेज 211 पे आ गए और बाब नंबर 129 पढ़ने जा रहे हैं कि जिसका उन्वान है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के कौल के झूठ रोज़े को तोड़ देता है, इसके मानी आइए जानते हैं। लिखा है, मेरे वालिद रहमुल्लाह ने फरमाया कि हमसे बयान किया साद बिन अब्दुल्ला ने, और उन्होंने अहमद बिन मोहम्मद बिन खालिद से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने इब्ने अबी उमैर से, उन्होंने मंसूर बिन यूनुस से, और उन्होंने अबू बसीर से, उन्होंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, रावी कहता है कि मैंने आप अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना कि झूठ रोज़े को तोड़ देता है। मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि मैं हलाक हो गया, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मेरी मुराद फ़कत वो झूठ है कि जो अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम पर बोला जाए। यहाँ ये मुकम्मल हुआ और अब हम बाब नंबर 130 पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है पड़ोसी और पड़ोस की हद के माने। पड़ोसी और पड़ोस की हद, इसके मानी जानते हैं। लिखा है, मेरे वालिद रहमुल्लाह ने फरमाया, हमसे बयान किया साद बिन अब्दुल्ला ने, उन्होंने अहमद बिन अबी अब्दुल्ला से, और उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने मोहम्मद बिन अबी उमैर से, उन्होंने मुआविया बिन अम्मार से, और उन्होंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से। रावी कहता है कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि मैं आप
آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار پاؤں، پڑوسی کی حد کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر جانب سے 40 گھر۔ تو یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ اگلا باب ہے 131 اور اس کا عنوان ہے کہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ ایسے مقام میں ہے کہ اس پر کوئی عیب نہیں لگائے گا، پس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص ہے۔ یہ یہاں پہ مکمل ہوا یہ جملہ۔ لکھا ہے کہ اس روایت کے معنی آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے قاسم بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے جد حسن بن راشد سے، انہوں نے ابن بکیر بے کاف یرے سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ ایسے مقام میں ہے کہ اس پر کوئی عیب نہیں لگائے گا، پس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا جائے، وہ مقام کہ جس میں کوئی اس پر عیب نہ لگائے کون سا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ولادت کے سلسلے میں کوئی عیب نہیں لگائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کو کوئی ولد زنا نہیں قرار دے گا۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ ہم پیج 212 پہ آ گئے ہیں اور یہ باب نمبر 132 پڑھنے جا رہے ہیں۔ عنوان ہے اکراہ اور اجبار کے معنی، الف کاف رے الف گول ہے، گول اکراہ اور اجبار الف جیم بے الف رے، اس کے معنی آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا نے، اور انہوں نے اپنے چچا محمد بن ابی القاسم سے، انہوں نے محمد بن علی کوفی سے، اور انہوں نے موسیٰ بن سعدان سے، اور انہوں نے عبداللہ بن القاسم سے، انہوں نے عبداللہ بن سنان سے، انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غصے میں کوئی قسم اگر کھائی جائے تو قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی اجبار میں اور نہ ہی اکراہ میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ علیہ السلام کو نیکی دے، اکراہ اور اجبار میں کیا فرق ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اجبار مجبور کیا جانا بادشاہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اکراہ مجبور کیا جانا زوجہ ماں اور باپ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں نہیں ہے۔ مکمل ہوا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں باب نمبر 133 کہ جس کا عنوان ہے نوما کے معنی، نون واو میم ہے، نوما کے معنی۔ لکھا ہے مجھ سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا رضی اللہ نے، اور انہوں نے اپنے چچا محمد بن ابی القاسم سے، انہوں نے محمد بن علی قرشی سے، اور انہوں نے حسین بن سفیان جریری سے، انہوں نے سلام بن ابی امرت الازدی سے، عین میم رے گولتا الف لام الف زے دال چھوٹی امرت الازدی سے، اور انہوں نے معروف ابن خیر رے پہ تشدید ہے اور بے واو زے خربوز سے، اور انہوں نے ابو طفیل سے کہ انہوں نے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک میرے بعد ایک ایسا نا انصافی، گمراہی اور شک میں ڈالنے والا فتنہ اور آزمائش ہے کہ جس میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا سوائے نوما کے، نون واو میم ہے، اور یہ نوما کا ورڈ انورٹڈ کوما میں ہے۔ تو کہا گیا کہ نوما کیا ہے؟ تو یا امیر المومنین، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہ لوگ نہ جانتے ہوں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ لوگ نہ جانتے ہوں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ اور اب باب نمبر 134 جس کا عنوان سبیل اللہ کے معنی، سبیل اللہ کے معنی آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے محمد بن حسین سے، اور انہوں نے محمد بن سنان سے، انہوں نے عمار بن مروان سے، اور انہوں نے منخل میم نون خیلام سے، اور انہوں نے جابر سے، انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا کہ جو اللہ کے قول میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 آیت جو ہے کہ اچھا یہاں میں عربی پڑھنے کے سے اس لیے گریز کر رہی ہوں کیونکہ زیر زبر پیش نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 کے متعلق پوچھا، سوال کیا، تو راوی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا سمجھے کہ سبیل اللہ کیا ہے؟ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ نہیں، قسم بخدا سوائے اس کے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سبیل اللہ وہ
علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی ذریت ہے، اور سبیل اللہ وہ شخص ہے کہ جو آپ علیہ السلام کی ولایت و دوستی میں قتل ہوگا، وہ سبیل اللہ میں قتل ہوگا، اور جو شخص آپ علیہ السلام کی ولایت میں رہتے ہوئے مرے گا وہ سبیل اللہ میں مرے گا۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا، اور دوسرے نمبر پہ اس کے معنی لکھے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ پہلے بتا دوں ہم صفحہ 213 پہ آ گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سبیل اللہ کے معنی جاننے کے لیے لکھا ہے کہ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، مجھ سے بیان کیا محمد بن یحییٰ نے، اور انہوں نے محمد بن احمد سے، اور انہوں نے عبیدی سے، اور انہوں نے محمد بن سلیمان بصری سے، اور انہوں نے حسین بن عمر سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ بے شک ایک شخص نے میری طرف سبیل کے سلسلے میں وصیت کی تو میں کیا کروں؟ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس مال کو خرچ کرو حج کے سلسلے میں۔ میں نے عرض کیا کہ یقیناً اس نے میری جانب وصیت، یعنی کہ بریکٹ پہ لکھا ہے سبیل کے سلسلے میں کی تھی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو حج کے سلسلے میں خرچ کرو، بے شک میں خدا کی طرف جانے والے راستوں میں سے کسی ایسی سبیل، بریکٹ میں لکھا ہے راہ، کو نہیں جانتا کہ جو حج سے افضل ہو۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا، اور پھر اب تیسرے نمبر پہ مزید ایک اور معنی لکھے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد ابن ادریس نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران اشعری نے، اور انہوں نے محمد بن عیسیٰ بن عبید سے، انہوں نے حسن بن راشد سے، انہوں نے کہا کہ میں نے مدینے میں ابو الحسن العسکری علیہ السلام سے ایک شخص کے متعلق سوال کیا کہ جس نے اپنے مال کو سبیل اللہ میں خرچ کرنے کی وصیت کی تھی، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سبیل اللہ ہمارے شیعہ ہیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب ہم 135 نمبر پہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جو عنوان ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لکھا ہے صلآ، یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے، اور اس کی ہجے ہے کہ صاد لام عین الف حمزہ، صلآ، اور لکھا ہے صلآ میں مبتلا ہونے کے معنی۔ آئیے یہ معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا رحم اللہ نے، اور انہوں نے اپنے چچا محمد بن ابی القاسم سے، اور انہوں نے محمد بن علی قرشی سے، اور انہوں نے سفیان جریری سے، اور انہوں نے علی بن جزور، ہجے کرنی پڑتی ہے مجھے اس میں کیونکہ یہاں پہ جیم پہ حزور ہے، سوری یہ جیم نہیں ہے، ہے پہ فتح ہے، پھر زے ہے، پھر واو ہے، واو پہ تشدید بھی اور فتح بھی، اور پھر رے ہے، تو جزور سے، علی بن جزور سے، اور انہوں حزور سے، اور انہوں نے اسبغ الف صاد بے غین اسبغ بن نباتہ سے، اور انہوں نے کہا کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام بصرہ تشریف لائے تو قوم کے بزرگ آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو خوش آمدید کہا، اور پھر ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ امر، اور اس کے آگے لکھا ہے بریکٹ میں خلافت، کہ یہ امر خلافت آپ علیہ السلام میں رہے، اور کوئی بھی اس سلسلے میں کبھی بھی آپ علیہ السلام سے تنازع نہ کرے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت بعید ہے، درمیان میں امام علیہ السلام کا کلام ہے کہ جس کو حذف کیا گیا، کہ اس مقام پر کیا ہوگا کہ جب تمہیں صلآ میں مبتلا کیا جائے گا، صاد لام عین الف حمزہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا امیر المومنین صلآ کیا ہے؟ تو مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا مال تم سے زبردستی چھینا جائے گا اور تم منع بھی نہ کر پاؤ گے۔ یہ اس کے معنی یہاں پر ہم نے پڑھ لیے، اور اب ہم صفحہ نمبر 214 پر آ گئے ہیں اور باب نمبر 136 پڑھنے جا رہے ہیں، کہ جس کا عنوان ہے کہ سلیعہ اور قریعہ کے معنی۔ صاد لام یہ عین الف حمزہ اور قاف رے یہ عین الف حمزہ، سلیعہ اور قریعہ کے معنی جانتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے سب سے پہلے کہ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی بے زینون توئے چھوٹیے سے، اور انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا مفضل نے، اور انہوں نے سعد سے، انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنو عامر میں سے ایک اعرابی نبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ امام علیہ السلام نے طویل حدیث کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کی آخر میں یہ تھا کہ اعرابی نے سلیعہ قریعہ زمین کے بہترین ٹکڑے اور زمین کے بدترین ٹکڑے کے بارے میں سوال کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلیعہ ایسی نمکین اور دلدلی زمین ہے کہ جو اس پر چرنے والے جانوروں کی نہ پیاس بجھاتی ہے اور نہ بھوک، جبکہ قریعہ قاف رے یہ عین الف حمزہ ایسی زمین ہے کہ جو برکت نہیں عطا کرتی اور نہ اس سے پھل نکلتے ہیں اور نہ ہی اس پر کیا جانے والا خرچہ حاصل ہوتا ہے۔ زمین کا بدترین ٹکڑا بازار ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، زمین کا بدترین ٹکڑا بازار ہیں کہ یہ شیطان کا مرکز ہے کہ جہاں پر صبح اپنا پرچم لے کر پہنچ جاتا ہے، اپنی کرسی کو لگا دیتا ہے اور اپنی اولاد کو پھیلا دیتا ہے۔ پس پیمانے میں کمی، میزان میں گڑبڑ کرنے، ذرائع زال ر الف عین یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ انگلیوں کے سرے سے کونی تک کا ہاتھ کہ جو کپڑے وغیرہ ناپنے میں استعمال ہوتا ہے، ذرا کے معنی یہ لکھیں کہ اس میں چوری کرنے اور مال تجارت میں جھوٹ بولنے کے کاموں کے درمیان شیطان پہنچتا ہے اور اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ تم پر لازمی ہے یہ حرکت ایک ایسے مرد کے ساتھ کہ جس کا باپ مر چکا ہے جبکہ تمہارا باپ زندہ ہے۔ پس شیطان بازار میں داخل ہونے والے پہلے شخص سے لے کر بازار سے نکلنے والے آخری شخص تک برقرار رہتا ہے، اور بہترین زمین کا ٹکڑا مسجدیں ہیں، اور خدا کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے کہ جو مسجد میں داخل ہونے میں پہلا ہو اور نکلنے میں آخری۔ حدیث کافی طویل ہے، ہم نے فقط موضوع کے مطابق جتنا ضروری تھا اتنے پر اختصار کیا۔ تو یہ مکمل ہوا، اور اب باب نمبر 137 کہ جس کا عنوان ہے کہ مردوں کے پیچھے سوار ہونے کے معنی۔ یہ مردوں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی مردوں یا مردوں کا پتہ نہیں چلتا کہ اس میں سے کیا ورڈ ہے، لیکن جب ہم اس کے معنی پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ لکھا ہے کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے اپنے چچا سے، اور انہوں نے محمد بن علی کوفی سے، انہوں نے حسین بن ایوب بن ابی عقیلہ سیرفی، سواد یہ رے فے چھوٹی سے سیرفی ہے یا سیرنی ہے، انہوں نے کرام حس امی ہے سے عین میم چھوٹی سے، اور انہوں نے ابو حمزہ سمالی سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ریاست و سرداری سے بچو اور تم مردوں کے پیچھے سوار ہونے سے بچو۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا جائے۔ جہاں تک ریاست کا تعلق ہے تو اس کو تو میں جانتا ہوں، اور جہاں تک مردوں کے پیچھے سوار ہونے کا تعلق ہے تو میرے ہاتھ میں موجود عمر کا 2/3 حصہ نہیں ہے، مگر یہ کہ میں سواری میں مردوں کے پیچھے سوار ہوا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مراد نہیں ہے جس طرح تم گئے ہو، تم بچو بغیر حجت و دلیل کے کسی مرد کو رہنما نصب کرنے سے کہ پھر تم اس کی ہر بات پر میں تصدیق کرتے پھرو گے۔ تو یہاں پہ یہ مکمل ہوا اور ہم پہ یہ واضح ہو گیا کہ یہ لفظ مردوں ہی ہے۔ اور اب ہم آ گئے پیج نمبر 215 پر، اور یہاں پر باب 138 پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے وسمہ اور باردہ کے معنی۔ واو سواد میم ہے، وسمہ اور باردہ بے الف رے دال ہے، اس کے معنی آئیے جانتے ہیں۔ کہ ہم سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا نے، اور انہوں نے اپنے چچا سے، انہوں نے محمد بن علی کوفی سے، اور انہوں نے حزین ہے زواد یہ نون حزین بن ابن مخارق میم خ الف رے قاف ابی جنادت سلولی سے، اور انہوں نے ابو حمزہ سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شعبان کا روزہ رکھے گا تو اس کے لیے ہر لغزش وسمہ اور باردہ سے پاکیزگی حاصل ہوگی۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کہ وسمہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ کے سلسلے میں کھائی ہوئی قسم، اور گناہ کے سلسلے میں نظر و منت نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ باردہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ غصے کے عالم میں قسم کھانا، اور اس کی توبہ یہ ہے کہ اس پر نادم ہوا جائے۔
تو یہ ہم نے مکمل کیا، اور اب آئیے باب نمبر 139 پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے کہ حج کے معنی۔ حج کے معنی لکھیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حماد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے ابان بن عثمان سے، انہوں نے اس شخص سے کہ جنہوں نے ان کو خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ حج نام کیوں رکھا گیا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حج یعنی فلاح، فعل عمل فلاح کہا جاتا ہے کہ فلاں نے حج کیا یعنی فلاں نے فلاح پائی۔ یہ مکمل ہوئے اس کے معنی۔ اب ہم باب 140 پڑھ رہے ہیں اور اس کا عنوان تھوڑا بڑا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام کا اللہ عز و جل کے قول کہ اِنَّ شاء کے سلسلے میں قول، اس نے ارادہ کیا مگر پسند نہیں کیا اور راضی نہیں ہوا، اس کے معنی۔ یہ پورا عنوان ہے اور اس میں تفصیل ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد نے فرمایا ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حماد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے شعیب سے، اور انہوں نے ابو بصیر سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چاہا اور یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ چاہا اور ارادہ کیا مگر پسند نہیں کیا اور راضی نہیں ہوا، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے میں نے عرض کیا کیسے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے چاہا کہ کوئی چیز نہ ہو مگر اس کے علم سے، اور ارادہ بھی ایسا ہی کیا، اور پسند نہیں کیا کہ اس کے لیے کہا جائے کہ وہ تین کا تیسرا ہے اور اپنے بندوں کے حق میں کفر کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا جو کہ اس میں معنی ہم پڑھ رہے تھے، اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ باب ہے 141 اور اس کا عنوان ہے اغلب اور مغلوب کے معنی۔ الف غین لام بے، اغلب اور مغلوب، میم غین لام واو بے، مغلوب کے معنی۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ برقی سے، اور انہوں نے ہمارے بعض اصحاب سے، انہوں نے سلسلے کو بلند کرتے ہوئے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اغلب وہ ہے کہ جو نیکی میں غلبہ حاصل کر لے، اور مغلوب وہ ہے کہ جو برائی میں غلبہ حاصل کرے، اور مومن لگام میں مقید ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ ساتھ ہی حاشیے میں اس کے بارے میں کچھ تفصیل لکھی ہے کہ لکھا ہے کہ یعنی کہ مومن اپنے آپ کو شریعت کے احکام سے آزاد تصور نہیں کرتا، اور یہ لکھا ہے مترجم نے یہ بیان فرمایا ہے یہاں پر۔ اور اب آئیے باب نمبر 142 کہ جس کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس عرابی کے معاملے میں قول کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ اے علی اٹھو اور اس کی زبان قطع کرو۔ آئیے اس کے معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے محمد بن احمد سے، اور انہوں نے موسیٰ بن عمر سے، اور انہوں نے موسیٰ بن بکر سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تم ہم سے باپ اور ماں کے اعتبار سے بہتر نہیں ہو، اور نہ ہی زمانہ جاہلیت اور اسلام میں تم ہمارے رئیس ہو۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا کہ اے عرابی تیری زبان کے علاوہ کتنے پردے ہیں؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس نے کہا 2 ہونٹ اور دانت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو مجھ سے تیری زبان درازی کی سزا سے بچا سکے؟ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اس نے کہا کہ 2 تو ہونٹ اور دانت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں سے کون سی ایسی بات ہے کہ جو مجھ سے تیری اس زبان درازی کی سزا سے بچا سکے؟ یاد رکھ کسی کو دنیا میں کوئی چیز ایسی عطا نہیں کی گئی ہے کہ جو آخرت میں زبان کے آزاد چھوڑ دینے سے زیادہ ضرر رساں ہو۔ اے علی اٹھو اور اس کی زبان کو قطع کرو۔ لوگوں نے گمان کیا کہ علی علیہ السلام اس کی زبان کو کاٹ دیں گے، پس مولا کائنات علیہ السلام نے اس عرابی کو کچھ درہم
ہم عطا کیے. یہاں پر یہ مکمل ہو گیا. اب یہاں پر اگلا صفحہ ہم ہے کہ جس کا نمبر ہے 217 اور یہاں پر ہم باب نمبر 143 پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے اپنے اہل اور مال کے موتور کے معنی. اپنے اہل اور مال کے موتور. موتور کی جو ہے میم واو تے واو رے موتور کے معنی آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا نے اور انہوں نے اپنے چچا محمد بن ابی القاسم سے, انہوں نے محمد بن علی کوفی سے اور انہوں نے علی بن نعمان سے, انہوں نے ابن مسکان سے اور انہوں نے ابو بصیر سے. انہوں نے کہا کہ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ اگر کوئی چیز تمہیں دھوکہ دے بھی دے تو یاد رکھو کہ نماز عصر کے سلسلے میں کوئی چیز تم کو دھوکہ نہ دے دے. تم نماز عصر کو انجام دے دو جبکہ سورج سفید اور پاکیزہ ہو. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے اہل اور اپنے مال کا موتور میم واو تے واو رے وہ شخص ہے کہ جو نماز عصر کو ضائع کرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اپنے اہل اور اپنے مال کا موتور کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے جنت میں نہ تو گھر والے ہوں گے اور نہ مال ہوگا. میں نے عرض کیا نماز عصر کو ضائع کرنا کیسا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نماز عصر کو ترک کرے قسم بخدا یہاں تک کہ سورج زرد ہو جائے یا غروب ہو جائے. بس یہاں تک یہاں پر یہ مکمل ہو گیا. جو کچھ اس میں لکھا تھا آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا. اور اب اگلا جو باب ہے اس کا نمبر ہے 144 اور جس کا عنوان ہے محدث کے معنی. میم پہ پیش ہے, میم ہے دال سے, میم پہ پیش ہے پہ زبر ہے اور دال پہ زبر بھی ہے اور جزم بھی ہے. تو محدث کے معنی آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے اور انہوں نے یعقوب بن یزید سے, انہوں نے عباس ابن حلال سے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الحسن رضا علیہ السلام کو فرماتے سنا یقیناً میں پسند کرتا ہوں کہ مومن محدث ہو. راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کون سی چیز محدث بناتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فہم و فراست. یہ ہم نے جان لیا. اور اب آئیے اگلا باب ہے جس کا نمبر ہے 145 کہ جس کے معنی ہے کہ سو کے معنی, اس کا عنوان ہے سو کے معنی سین واو اور حمزہ اس کے معنی. آئیے اس کے حوالے سے جانتے ہیں. لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے اور انہوں نے احمد بن محمد بن خالد سے اور انہوں نے اپنے والد سے, انہوں نے عبداللہ بن سنان سے, انہوں نے خلف بن عماد سے اور انہوں نے ایک شخص سے, انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا کہ جب تم حجامت کا ارادہ کرو اور خون تمہارے مقام حجامت سے نکلے تو اور حجامت سے فارغ ہونے سے پہلے خون جاری ہو تو تب یہ کہو کہ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کریم سے اس حجامت میں آنکھ کے خون آلود ہونے اور ہر برائی سے. اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فلاں تم نہیں جانتے ہو, بے شک تم یہ کہو گے تو یقیناً تم نے تمام چیزوں کو جمع کر دیا. بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں ترجمہ کہ اور اگر میں غیب سے باخبر ہوتا تو بہت زیادہ خیر انجام دیتا اور کوئی برائی مجھ تک نہ آ سکتی. سورہ اعراف آیت 188 لکھا ہے یہاں پر سو سین واو عین سو اس کے آخر میں ہے نا اسو, اس کے معنی یعنی کہ فقر و محتاجی. اور اللہ نے فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں کہ ترجمہ کہ تو ہم نے اس طرح کا انتظام کیا کہ ان سے برائی اور بدکاری کا رخ موڑ دیں. اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے سو وہ یعنی اس کا زنا میں داخل ہونا. اور پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 12 میں کہ اور اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالو تو دیکھو کہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار نکلتا ہے. یہ سورہ نمل کی آیت 12. تو اس میں فرمایا کہ یہاں پر بغیر سو من غیر سو لکھا ہے نا آخر کا یہاں پر ہے, یعنی کہ جو سورہ نمل کی آیت نمبر 12 ہے تو اس میں لکھا ہے اس سے مراد ہے کہ بغیر برس کی بیماری کے, بیر سواد برس کی بیماری کے. اور یہاں پر یہ مکمل ہو گیا. اور اب جو ہم اگلا ہے وہ باب نمبر
نمبر ہے 146 کہ جس کا عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص اس سانپ کو چھوڑ دے کہ جب کہ خوف ہو اس کے بعد کسی اور کو ضرر پہنچائے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آئیے اس کے معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے اور انہوں نے احمد بن محمد بن خالد سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے فضالہ سے، انہوں نے ابان سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جس نے سانپ کو مارا تھا، اور سوال کرنے والے نے امام علیہ السلام سے عرض کیا بے شک ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کو چھوڑ دے جبکہ خوف ہو کہ اس کے بعد کسی اور کو ضرر پہنچائے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اس کو چھوڑ دے جبکہ خوف ہو کہ اس کے بعد کسی اور کو ضرر پہنچائے گا تو مجھ سے نہیں ہے۔ جہاں تک اس سانپ کا تعلق ہے کہ جو تمہیں ضرر پہنچانے کا طالب نہیں ہے اس کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہم نے جان لیا، اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں پیج 218 پر، اور جو ہم نے 146 باب پڑھ لیا، اس کے بعد ہم اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔